अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 10। रात का आखिरी पहर चल रहा था। नैना क्वार्टर में एक नरम बिस्तर पर पड़ी सो रही थी। ऐसे में किसी ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया। वो गहरी नींद में नहीं थी, इसलिए उसने फौरन ही पलकें नहीं खोली, बल्कि एहसास किया कि उसे जगाने वाला कौन है। दूसरी दफा जगाने पर वो उसने आंखें खोल दी। उसके सामने आपी फौजिया खड़ी थी। नैना ने उठते हुए पूछा, हाँ आपी, क्या बात है? चलो, तुम्हें साहब ने बुलाया है, आपी ने कहा। ओ, वो क्यों? नैना ने भूलपन से पूछा। मुझे कुछ नहीं पता, वही बताएंगे, आपी ने उकताए हुए कहा तो वो उठ गई। उसने वॉशरूम का रुख किया, चेहरे पर पानी के छींटे मारे और फिर फौरन ही तैयार होकर चल दी। वो दोनों ही पैदल चल पड़ी थीं। उनका रुख लाइन में ही मौजूद एक इमारत की तरफ था। वो दोनों खामोश थीं, लेकिन नैना तेजी से सोच रही थी। रात जब आपी के साथ वो क्वार्टर में आई थी तो उसके साथ बहुत सारी बातें हुई थीं। आपी ने बड़ी तफसील से नैना को मालूमात दे दी थी। आपी ही ने बताया कि कल डीएसपी ने उसे बुलाया और नैना के बारे में पूछा। तब आपी को जो भी नैना के बारे में पता था वो उसने बता दिया। फिर उससे फोन करवाया गया। उन सबका यही शक था कि नैना ही दरअसल वो लड़की है जिसने फरहान सलामत खान के साथ दूसरों को मारा है। वही कातिल है। ये बात उन तीनों तफ्तीशियों ने भी साबित करने की कोशिश की थी। हालात व वाकयात भी उसके खिलाफ जा रहे थे, सो वो नैना की तलाश में थे। तब से नैना सोच रही थी कि अब उसका असल इम्तिहान शुरू होने वाला है। वो ये सोच रही थी कि लाइन ही की एक बारिक में वो दोनों चली गईं। वो एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के दरमियान में एक बड़ा सा मेज और कुर्सी पड़ी थी जिस पर तेज रोशनी थी। उस कमरे के साथ चंद कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वो कुर्सियों समेत अंधेरे में थे। बस मलकजी रोशनी में उनके हेवले दिखाई दे रहे थे। नैना को उनके सामने पड़ी खाली कुर्सी पर बिठा दिया गया। वो समझ गई कि उसके साथ क्या होने वाला है। यहाँ बहुत मजबूत असाब वाला ही किसी हद तक सामना कर सकता है। यहाँ अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो फिर उस पर 3rd डिग्री आजमाई जानी थी, जो इससे भी भयानक मरहला था। यही वो वक्त था जिसमें वो कम से कम ये बावर करवा सकती थी कि वो गोली नहीं है। तभी एक शख्स ने बड़े गंभीर लहजे में सवाल किया, तुमने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? नौकरी मैंने अचानक नहीं छोड़ी। मैंने तकरीबन 3 माह इस पर सोचा, मशवरा किया और फिर नौकरी छोड़ी, उसने सुकून से कहा। किन किन लोगों से मशवरा किया? उसी आवाज ने पूछा। सबसे पहले तो यही आपी फौजियां हैं, उसने जवाब दिया। तो आपी की गवाही ली गई। फिर घुमा फिरा कर बहुत सारे सवाल पूछने के बाद ये बताने को कहा गया कि वो क्या वजह थी जिसकी बिना पर उसने नौकरी छोड़ी। मैं शादी करके अपने शोहर के साथ दुबई चले जाना चाहती थी, उसने सुकून से कहा। क्या हम तुम्हारे होने वाले शोहर से बात कर सकते हैं? उसी आवाज ने पूछा। अगर आप मेरा मुस्तकबिल दांव पर लगाना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप मेरा मुस्तकबिल दांव पर लगाना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप अपने तौर पर यह तफ्तीशें कर लें या जैसे भी आप मुतमईन हो, नैना ने अदाकारी करते हुए बेचारगी से कहा। मिठन खान के डेरे पर तुम्हारी एक सहेली को भी ले जाया गया था। वहां तुम्हारे साथ बदतमीजी की गई थी, उस पर तुम क्या कहोगी? उससे सवाल हुआ। जी सर, ये सच है, बहुत दुख हुआ था मुझे, उसने कहा। क्या वो दुख तुम अब भी लिए फिरती हो? जी सर, क्यों नहीं, अपनी बेइज्जती कौन भूल सकता है। लेकिन सर, वहां सिर्फ मेरी ही नहीं, इंस्पेक्टर रफाकत की भी उन्होंने बहुत बेइज्जती की थी। वो तो थोड़े इख्तियार वाले थे ना, अना वाले थे, ये सब छोड़ गए। मैं क्या और मेरी बसात क्या। मेरी तरह न जाने कितने लोगों पर जुल्म हुए हैं। शायद मैं तब से नौकरी छोड़ने का सोच रही थी। मुझे एक अच्छा मुस्तकबिल चाहिए। नैना ने तलखी से यूं कहा कि उसकी नफरत अयाना हो। क्या रात तुम गांव में थी? उससे पूछा गया। जी बिल्कुल। इसकी आप तस्दीक कर लें, उसने कहा। हम हर तरह से तस्दीक करेंगे, तुम्हारी फोन कॉल से लेकर तुम्हारी हर तरह सरगर्मी तक। अब बताओ, कहाँ रहना पसंद करोगी, हवालात में या मिठन खान के डेरे पर? देखें, मैं अब आपके रहमो करम पर हूँ, जैसा रखें मैं तो रहूंगी। मैं खुद पर लगा इल्जाम खत्म करना चाहूंगी। न जाने कौन दुश्मन है जिसने मेरे बारे में शक डाला। मैं हर तरह से तामुन करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे जलील करें। मिठन खान का डेरा क्यों? नैना ने पुरइत्माद लहजे में कहा तो कुछ देर तक खामोशी रही। फिर आप ही से कहा गया कि इसे ले जाओ।
وہ اٹھی اور اس کے ساتھ چل دی۔ اگلی صبح وہ اٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ چند لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں۔ نینا اچھی طرح جانتی تھی کہ ان لڑکیوں کی اس پر ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہ ان سے بے نیاز تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، عام طور پر ملزموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا نہیں جاتا، نہ یہی دید لحاظ ہوتا تھا۔ وہ خود پولیس میں رہی تھی، یہ کچھ اور ہی معاملہ تھا۔ اسے ڈر صرف اس بات کا تھا کہ وہ منگیتر جس کے ساتھ اس نے شادی کر کے دبئی چلے جانا تھا، وہ کہاں سے لائے گی۔ وہ شعیب کو سامنے نہیں لا سکتی تھی۔ اسی بات نے اسے گھما کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس سوچ سے نکلتی تو یہ سوچ گھیرے میں لے لیتی کہ وہ رات گاؤں میں تھی۔ اس کی تصدیق کیسے ہوگی؟ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی وہی منہ بولی خالہ جس گاؤں میں رہتی تھی، جسے اس نے سامان دیا تھا، وہ دروازے میں نمودار ہوئی۔ نینا اسے دیکھ کر ایک دم سے چکرا گئی۔ اسے لگا کہ اب وہ پکڑی جائے گی، بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس نے بہت بڑی غلطی کر لی جو یوں پیش ہو گئی۔ اسے پہلے سب بندوبست کر لینا چاہیے تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ پولیس اس تک جا پہنچی ہے، اسے کسی بھی بہانے یہاں تک لے آئی ہے۔ ممکن ہے اس سے پوچھ تاچھ بھی کر لی ہو، پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دیا۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ خالہ سیدھی اس کے گلے آ لگی اور گلے لگتے ہی رونے لگ گئی۔ ذرا سا سانس لے کر آہستہ سے بولی، تم رات میرے پاس تھی، فکر نہ کر، باقی بتاتی ہوں۔ اس کی دھیمی آواز میں اتنی سی بات نے نینا میں ہمت بھر دی۔ اس نے اپنی منہ بولی خالہ کو تھپکتے ہوئے کہا، خالہ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خالہ الگ ہو گئی۔ وہ اسے لے کر ایک چارپائی پر جا بیٹھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد خالہ نے ہلکے سے کہا، گھبرانا نہیں، بی بی صاحب نے سب سنبھال کر مجھے یہاں بھیجا ہے۔ جس سے تیری شادی ہونی ہے وہ بھی تھانے میں آ جائے گا۔ اعجاز نام ہے اس کا، تصویر اس کی میں تمہیں ابھی دیتی ہوں، وہ سب سنبھال لے گا۔ یہ سنتے ہی اس کی جان میں جان آ گئی۔ اسے لگا کہ بی بی صاحب اس کے ساتھ ہے، جو غلطی بھی ہو گئی تو وہ سنبھال لیں گی۔ اس بات نے اسے بڑا حوصلہ دیا۔ ٹھیک ہے خالہ، اس نے بھی ہلکے سے کہا تو خالہ اونچی آواز میں ایسے باتیں کرنے لگی جیسے وہ نینا کے بارے میں بہت پریشان ہے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ وہاں موجود لڑکیوں نے اسے چائے دی تھی، خالہ ابھی وہ پی رہی تھی۔ اس دوران اس نے نینا کو تصویر دے دی تھی جسے وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ ایسے ہی وقت باہر سے بلاوا آ گیا کہ آپی فوزیہ اپنے ساتھ نینا کو لے کر فوراً تھانے پہنچے۔ وہ کانسٹیبل تھانے سے آیا تھا۔ نینا نے واش روم میں جا کر تصویر کو غور سے دیکھا۔ اس کے پیچھے اعجاز منیر لکھا ہوا تھا۔ اس نے تصویر فلیش کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ آپی فوزیہ کے ساتھ تھانے کی طرف چل دی۔ اس کے ساتھ وہی چند لڑکیاں اور مرد کانسٹیبل تھے۔ وہ تھانے میں پہنچی تو سامنے ہی اعجاز بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اٹھا اور سیدھا اس کے پاس آ گیا۔ اس کا رویہ یوں تھا جیسے وہ شدت و جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا ہو۔ اس نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، تم نے بالکل بھی نہیں گھبرانا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے ایک نہیں کئی وکیلوں کی ایک ٹیم بنا لی ہے جو تمہارا مقدمہ لڑے گی۔ بالکل فکر مت کرنا، کچھ بھی مت سوچنا۔ وہ اس کے ساتھ یوں چپک گئی جیسے وہ اسی کا سب کچھ ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، میری سہیلی کا بندوبست ہوا؟ ہاں ہو گیا ہے، فکر نہ کرو، اس نے بھی دھیمے لہجے میں کہا اور اسے خود سے الگ کر دیا۔ آپی نے ستائشی نگاہوں سے اعجاز کو دیکھا اور نینا کو لے کر ڈی ایس پی کے آفس میں جا پہنچی۔ وہاں وہی دونوں سفید کپڑوں والے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک نگاہ اسے دیکھا، نینا کھڑی رہی۔ ڈی ایس پی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری مدد کے لیے لوگ آ گئے ہیں۔ ہم تمہیں زیادہ دیر یہاں رکھ نہیں سکتے۔ ہم چاہیں تو تمہاری ضمانت بھی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے، تمہاری یہاں رپورٹ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم تمہیں جانے کا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ امید رکھیں گے کہ ہم تمہیں جب بھی بلائیں تمہیں آنا ہوگا۔ کب تک سر؟ جس سے میں نے شادی کرنی ہے وہ دبئی چلا جائے گا، میں کیا کروں سر؟ اس سے اچھا تھا کہ میں نوکری نہ چھوڑتی، میری تو زندگی اجیرن۔ یہ کہتے ہوئے نینا ایک دم سے رو دی۔ اوکے، لیکن تم آن کال رہو گی۔ ہم اعجاز کی شخصی ضمانت لے رہے ہیں، وہ شہر کا ایک معزز گھرانہ ہے، اب تم جا سکتی ہو، ڈی ایس پی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ سر، نینا خوشی سے بولی اور آفس سے باہر چل دی۔ اعجاز نے اسے اور اس کی خالہ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور چل دیا۔ ان کا رخ گاؤں کی طرف تھا۔ راستے میں انہیں نینا کو بتایا کہ اعجاز اس کے پاس آیا تھا، اسے نینا کے بارے میں بتایا۔ یہ جو بھی تفصیل تھی اس سے نینا کو یقین ہو گیا کہ یہ سب بی بی صاحب کی طرف سے تھا، وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ رہی۔
رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا جب گاؤں میں ہر طرف سناٹا تھا۔ ایسے میں نینا کا فون بج اٹھا۔ اس کا رابطہ شعیب کے ساتھ تھا، اسے فون پہنچا دیے گئے تھے۔ انہیں یہ پورا یقین تھا کہ نینا کی نگرانی ہو رہی ہوگی، کچھ خفیہ آنکھیں اس پر لگی ہوئی ہوں گی۔ اس کی تصدیق کرنے کے لیے بھی وہ باہر نہیں نکلی۔ وہ ایک کچے کمرے میں پڑی ہوئی تھی جہاں 0 پاور کا سبز بلب روشن تھا۔ وہ بستر میں تھی۔ اس نے فون کال ریسیو کی۔ کیسا لگ رہا ہے یوں پڑے رہنا؟ شعیب نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ تمہیں کیا، تم تو لڑکیوں کی طرح چھپ کے بیٹھے ہوئے ہو، یہاں تک نہیں آ سکے۔ نینا نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا تم جانتی ہو اس وقت میں کہاں ہوں؟ اس نے کہا۔ کہاں ہو؟ اس نے پوچھا۔ تیرے گاؤں سے آدھا کلومیٹر دور سڑک پر ہوں، 2 دفعہ آیا ہوں۔ 2 خفیہ والے اب بھی نگرانی پر ہیں، ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ گاؤں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ہوں گے۔ شعیب نے تفصیل بتائی۔ نگرانی ہونی چاہیے، یہ میری حفاظت ہے۔ مٹھن خان کے لوگ بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں، کیونکہ مٹھن خان مجھے اب کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دے گا، اس نے کہا۔ تو پھر یہی وقت ہے اس کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکنے کا۔ اسے بتا دو کہ گولی کیا شے ہے۔ وہ تیزی سے بولا۔ اس پر نینا نے پوچھا، کیا چل رہا ہے تیرے دماغ میں؟ میں تمہیں کچھ دیر بعد بتاتا ہوں، لیکن تم نے یہاں سے کہیں نہیں جانا، سکون سے ادھر ہی رہنا ہے جب تک میں نہ کہوں۔ انہی کی نگرانی میں رہو، اس نے سمجھانے والے انداز میں عجیب سے لہجے میں کہا۔ کرنا کیا چاہتے ہو؟ نینا نے پوچھا۔ میں تمہیں کچھ دیر بعد میں بتاتا ہوں، وہ ایک دم سے بولا اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی سوچ کر پریشان ہوتی رہی کہ وہ نہ جانے کیا کرنے والا ہے، کہیں اس کی مدد کرتے ہوئے کوئی ایسا سوراخ نہ چھوڑ دے جس سے سارا راز ہی کھل جائے۔ وہ ابھی گرفتار نہیں ہونا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے اپنی زندگی وار دینے کا ارادہ کر دیا تھا، کیونکہ ابھی تک کئی سارے سوال ایسے تھے جن کا جواب اسے نہیں ملا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو سمجھ گئی تھی کہ وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ ایسا ہوا بھی کہ اسے شعیب کی مدد لینی پڑی تھی، لیکن یہ جو اس کا فیصلہ تھا کہ وہ خود پر لگے الزامات کو ختم کر سکے، اگرچہ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن اب اس مرحلے میں وہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی دوسری ایسی قوت ہے جو اس کی مدد کر رہی ہے، ورنہ اب تک وہ بچ نہیں سکتی تھی۔ وہ پولیس کے رویے کو جانتی تھی۔ وہ جتنا عرصہ بھی اس محکمے میں رہی تھی، اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی ہے جو اسے سامنے نہ آ کر بچا رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ پہلا خیال اسے بی بی صاحب کا ہی آیا تھا۔ ممکن ہے وہی ہوں۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ کس حد تک طاقتور ہیں۔ اگر وہ اتنی ہی طاقتور ہیں تو اب سے پہلے وہ کیوں نہیں سامنے آئی تھیں؟ مٹھن خان کا ظلم تو بہت عرصے سے جاری تھا، کوئی اب تک اس کے خلاف کیوں نہیں بولا؟ کیا اسی کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہ مٹھن خان کے خلاف اٹھے گی تو اس کی مدد کی جائے گی؟ لیکن اس نے کوئی اعلان تو نہیں کیا تھا، صرف وہ اور شعیب جانتے تھے۔ یہ فیصلہ تو اس نے بہت پہلے کیا تھا جب وہ بی بی صاحب کو بھی جانتی نہیں تھی۔ کیا بی بی صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا ہے؟ اگر کوئی دوسرا ہے تو اسے کیا دلچسپی ہوگی؟ اور سب سے اہم سوال کہ وہ کیسے اس کے بارے میں جانتا ہے؟ سوالوں کا ایک سلسلہ تھا جو دراز ہو گیا تھا۔ اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ آگاہی بھی بڑی ظالم شے ہے۔ اسے جب تک احساس ہوا تو اس کی نیند ہی اڑ گئی۔ وہ اس پر سوچنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس وقت جتنا بھی سوچ لے کوئی سیرا پتہ اس کے ہاتھ نہیں آنے والا۔ اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی۔ اس نے سوچنا بند کر کے اپنے فون کی سم بدل لی۔ کچھ دیر بعد اس کا رابطہ بلو کیٹ سے ہو گیا۔ اے بھڑوی، کہاں تھی 2 دن سے؟ حسب معمول اس نے اپنے محسوس انداز میں پوچھا۔ بس یار، آج کل پولیس کے چنگل میں ہوں، اس نے یوں کہا جیسے یہ کوئی عام سی بات ہے۔ کیا کیا ہے؟ بلو کیٹ نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ابھی تو کچھ کرنا تھا، ایک بندے کو ٹھکانے لگانا تھا، بچ گیا سالا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے یوں کہا کہ جیسے اسے بہت افسوس ہو رہا ہو۔ تبھی بلو کیٹ بولی، یار میں نہیں پوچھوں گی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جو گزر گیا سو گزر گیا، اب بول کوئی ہیلپ کروں؟ نہیں، اب ضرورت نہیں، یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر تجسس سے پوچھا، ویسے تو کر کیا سکتی ہے؟ صرف اپنی ماں کو نہیں مار سکتی، باقی دولت کے لیے میں سب کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے ہنس دی۔ صرف دولت کے لیے؟ اس نے تبصرہ کرتے ہوئے یوں کہا جیسے وہ کوئی بہت ہی گھٹیا کام کر رہی ہے۔ بلو کیٹ اس کا لہجہ سمجھ گئی، لیکن اس نے برا نہیں منایا، بلکہ صاف لہجے میں ہنستے ہوئے بولی،
تم جو مرضی سوچو، مگر اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو دولت کے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ تم روٹی نہیں لے سکتی ہو دولت کے بغیر، پیٹ نہیں بھر سکتی۔ انسان ہی دوسرے انسان پر کیوں ظلم کر رہا ہے؟ آئے دن اخباروں اور رسالوں میں چھپتا رہتا ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگ کون ہیں، چند ہوتے ہیں، کیوں؟ اور روٹی کے لیے ترسنے والے کتنے ہیں؟ اپنا آپ بیچنے والے کتنی بڑی تعداد میں ہیں، سوچا ہے کبھی؟ لیکن ہر شے دولت سے خریدی نہیں جا سکتی، نینا نے کہا تو وہ تلخی سے بولی۔ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہو تم۔ سنو، ہمارے اس معاشرے میں، پاکستان ہو یا بھارت کا معاشرہ ہو، اس میں طوائف کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے۔ طوائف اپنے آپ کو کیوں بیچتی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر پتھر رکھ کر ایسے مرد کے ساتھ بھی سو جاتی ہے جسے وہ دل سے ناپسند کرتی ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے دولت کے لیے، نینا نے جواب دیا۔ تھوڑی سی دولت جس سے 1 2 یا چند دن گزارے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہر رات سونے پر مجبور ہے۔ کیوں؟ اس نے پھر سوال جڑ دیا تو نینا نے کہا، وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، یہ خاندان کی بنیاد ہے۔ نہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ میری چمک چھلو، عورت مجبور ہے روزی روٹی کے لیے۔ وہ ناپسندیدہ مرد کے ساتھ بھی اس لیے سونے پر مجبور ہے کہ اس کے عوض وہ اسے چند سہولیات فراہم کرتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں ہر عورت کو اتنی رقم فراہم کر دی جایا کرے کہ وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکے تو وہ کبھی شادی نہ کرے، اور اگر کرے تو اس شوہر کی غلام بن کر نہ رہے جو اسے اپنی باندی بنا کر رکھنا چاہتا ہے، جس کے بارے میں وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تم مجھے ناپسند ہو۔ وہ آزاد ہوگی۔ سوچو، ہمارے گاؤں کی عورتیں جو دن بھر مزدوری کرتی ہیں اور راتوں کو مردوں کو جوش کرتی ہیں، جن کے لیے زندگی عذاب بن چکی ہے، وہ فوراً اس غلامی سے نجات پالیں، وہ تلخی سے کہتی چلی گئی تھی۔ پھر گھر نہیں بچیں گے، مغربی معاشرے کی مانند عورت دھکے کھائے گی۔ اور نینا نے کہنا چاہا تو اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، بکواس ہے یہ سب، تم اپنے اور اس معاشرے کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی ہو۔ ان کی سوچ ہی دوسری ہے، ہماری سوچ بالکل مختلف ہے۔ لیکن وہ بھی تو انسان ہے، سب انسانوں کی فطرت ایک ہے، وہ ہماری طرح کی ہی، نینا کہنے لگی تو بلو کیٹ نے پھر بات کاٹ دی۔ دیکھو، میں تمہیں سوچ کا فرق بتاؤں جو کسی بھی معاشرے کا ماحول بناتا ہے، بلکہ معاشرہ ہی تخلیق کرتا ہے۔ سنو، امریکہ یا یورپ میں ایک 15 برس کا لڑکا ہے، اس کے دروازے پر ایک دوسرا نوجوان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بہن سے ملنا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ اسے اندر لے جائے گا، اپنی بہن سے ملوائے گا، اور ممکن ہے اس کی بہن اس کے ساتھ ہی چلی جائے۔ اور اگر ایسا ہی واقعہ پاکستان یا بھارت میں ہو، کوئی نوجوان آ کر کہے کہ مجھے تمہاری بہن سے ملنا ہے، تو کیا ہوگا؟ بولو۔ وہ اسے مار دے گا، چاہے خود مر جائے۔ نینا نے جواب دیا تو وہ بولی، میں اس پر بحث نہیں کروں گی کہ کیوں، لیکن اتنا بڑا فرق ہے، بالکل متضاد۔ یہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، کہاں چلے گئے ہیں مصلحین، کیوں عورت کی تذلیل برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں صدیوں سے طوائف موجود ہے، اسی طرح ہم اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ اسے انسان ہی نہیں سمجھتے، اس کی کوئی عزت نہیں۔ کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اگر ہم اسے انسان سمجھتے ہیں تو اسے آج تک عزت کیوں نہیں دے پائے؟ اگر برا سمجھتے ہیں تو اسے آج تک ختم کیوں نہیں کر پائے؟ میں تاریخ میں زیادہ دور تک نہیں جاتی، بلبن کا دور ہی دیکھ لو، تب انہیں طوائفوں کو شہر سے باہر کر دیا گیا تھا۔ وہ عمل اچھا تھا یا برا؟ لیکن یہ ثابت تو ہے نا کہ تب طوائفیں تھیں اور آج بھی ہیں۔ کیا ترقی کی ہم نے؟ اسی طرح دیکھتی جاؤ، ہڑپا اور موہن جودھرو کے کھنڈرات سے لے کر آج تک ہم نے کیا ترقی کی، کیا شے ایجاد کی، مجھے بتاؤ۔ مان لیا بلو کیٹ تم سوچتی ہو، پڑھی لکھی ہو، کیا عورت کی جسمانی ضرورت نہیں ہے، اسے مرد نہیں چاہیے؟ نینا نے پوچھا تو وہ زہر بڑے لہجے میں بولی، اس تلخ حقیقت کے بارے میں مت پوچھو، عورت بھی مرد کو استعمال کرتی ہے۔ میں اصل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر استعمال کرنے کی بجائے محبت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے کام کیوں نہیں آیا جا سکتا؟ زندگی صرف جنس کے ساتھ نہیں بندھی ہوئی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، نینا نے اس کی بات مانتے ہوئے کہا، تو پھر کوئی بڑا کام کرنے کے بارے میں سوچو، دولت حاصل کرو اور سکون سے جینے کی کوشش کرو، یہی حقیقت ہے۔ بلو کیٹ نے تلخی سے کہا۔ کیا کر سکتی ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ کام بولو ہو جائے گا، بس میں ہوا نہ تو ہتھیلی پر سرسوں جما دوں گی، وہ ایک دم سے بولی۔ چل پھر چند دن ٹھہر جا، بتاتی ہوں۔
उसने कहा और फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगी। नैना कुछ देर तक कोशिश करती रही, लेकिन ब्लू कैट ने अपने बारे में जरा सा भी नहीं बताया, हवा तक नहीं लगने दी। उसने फोन बंद कर दिया। नैना को यूं लगा जैसे वो एक जहां से बाहर आ गई हो। उसका बड़ा दिल कर रहा था कि उसे उस सोर्स से बात करे जो मिठन खान के डेरे पर था। उसने दूसरी सिम लगाकर कॉल कर दी। वो सोर्स डेरे पर काम करता था, उसे वहां के हर मामले की खबर होती थी। कौन कब क्या कर रहा है वो ये जानता था। पिछले 1 वर्ष से वो डेरे के हालात और मिठन खान की सरगर्मियों के बारे में पूछती रहती थी। कॉल मिलते ही वो हुशामदाना लहजे में बोला, जी मैडम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। सुना, क्या चल रहा है? उसने पूछा। चल तो बहुत कुछ रहा है, उसने उसी लहजे में बड़े तजस्सुस से कहा, जिससे यही जाहिर होता था कि वो इसका इश्तियाक बढ़ा रहा है। बोलो क्या? उसने कहा ही था कि वो बोला, मैडम जी, सच्ची बात कहूँ, साल भर से ज्यादा हो गया। बेशक आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब समझ में आया है कि आप खेल क्या खेल रही हैं। हम गरीब लोग हैं, जिस दिन भी पकड़े गए तो। कहना क्या चाहते हो? नैना ने तहम्मुल से पूछा। वो उसकी बात समझ गई थी। या फिर आप काम ना लो? अगर लो तो इतना लो कि मैं बच्चों को देकर सुकून से मर सकूं। उसने वो बात उगल दी जो वो कहना चाहता था। उसे अपनी इत्तला की अहमियत का अंदाजा हो गया था। नैना ने एक लम्हे को सोचा, फिर बोली, तुम जो भी सोच रहे हो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तुम्हें मिलता रहेगा। मिठन खान के दूसरे बेटे के बारे में तफसील दो, पैसे पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसने मुहतसिर कहा तो नैना ने फोन बंद कर दिया। उसने फोन रखते हुए ये सोच लिया था कि अब ये सोर्स उसके काम का नहीं रहा। उस सोर्स को समझ आ गई थी कि इन्फॉर्मेशन लेने वाली कौन हो सकती है। वो उसे किसी भी वक्त डबल क्रॉस कर सकता है। अब इसे कोई दूसरा बंदोबस्त करना होगा। वो फोन रखकर यही सोच रही थी कि दूसरे फोन पर शुएब की कॉल आ गई। उसने फोन उठाया तो वो बोला, वो तुम्हारी मैडम सुमेरा थी ना? हाँ, क्या हुआ? उसने तेजी से धड़कते हुए दिल से पूछा तो वो बोला, उसके घर में जिस जुएबाज ने अपना अड्डा बना लिया था। हाँ, वो मिठन खान का हास मोहरा था। यहाँ से उसे बड़ी आमदन जाती थी। नैना ने समझते हुए कहा, मैंने उसे मार दिया है। उसने सुकून से कहा। क्या? वो हैरत, खुशी और दुख की मिली जुली कैफियत में बोली, फिर लम्हा भर को रुक कर कहा, ओए जालिम, मुझसे पूछ तो लिया होता, उसे मैंने मारना था। बस मुझे यही समझ में आया। उसने धीमे से कहा, यार तूने ये कर लिया? उसकी हैरत अभी कम नहीं हुई थी। करना क्या था? 1 महीना हो गया था उसकी राखी करवा रहा था। मुझे उसके बारे में हर बात पता थी कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है। मैं किसी ऐसे ही मौके के इंतजार में था। उसका काम कर दिया। उसने सुकून से कहा। किया कैसे? उसने तजस्सुस से पूछा। वो जुए के अड्डे से निकलकर अपने घर जा रहा था। अभी कार में बैठने वाला था, उस पर फायर कर दिए। वो वहीं खत्म हो गया। शुएब ने बताया। फायर तुमने किए थे? उसने हैरत से पूछा। नहीं, बाबा का एक खास बंदा था, वो अब तक शहर से निकल भी गया होगा। ओके, ठीक किया, नैना ने उसे हौसला देते हुए कहा। अच्छा, अब तुम एक काम करो, मिठन खान को फोन करो, उसे जतलाओ कि वो। शुएब ने कहना चाहा तो वो बोली, मैं समझ गई, करती हूँ फोन। ओके, फिर मुझे बताना, शुएब ने कहा और फोन बंद कर दिया। कुछ देर तक नैना इस ट्रॉन से ही ना निकली कि शुएब भी अभी इसी राह पर चल निकला है जिस पर वो गामजन है। बिला शोभा उसे समझ आ गई थी कि किसी जालिम ताकतवर को खत्म करने के लिए कितनी रुकावटें अबूर करना पड़ती हैं। हालांकि उस जालिम ताकतवर के लिए उन रुकावटों की कोई अहमियत नहीं होती। जब और जिस वक्त उसे ये एहसास हो जाएगा कि ये रुकावटें उसके खिलाफ जा सकती हैं, उन्हें वो खुद खत्म करने में लम्हा नहीं लगाता। यही सोचते हुए उसने मिठन खान को फोन मिला दिया। कैसा लगा मेरा तोहफा? नींद तो नहीं आई होगी तुम्हें, खौफ आ रहा होगा। उसने तमस्खराना अंदाज में कहा तो मिठन खान के मुंह से मुगल्लिज़ात निकलने लगी। इसी दौरान उसने कहा, तुम जितनी भी चालाक बन जाओ, मेरे हाथ में जरूर आओगी। उस वक्त मैं तुमसे पूछूंगा कि शट अप बास्टर्ड, ये जितनी गालियां तुमने मुझे दी हैं उसे 1000 गुना करके मैं तुझे दे रही हूँ, क्योंकि तुम इससे भी ज्यादा के हकदार हो। बाकी रही हाथ आने वाली बात, वो तो आ गई हूँ, पकड़ लो मुझे। उसने तंजिया लहजे में कहा। मैं जानता हूँ कि तुम वो नहीं जो दिखाई दे रही हो। तुम्हारे पीछे जो लोग हैं, मैं उन्हें बेनकाब करना चाहता हूँ। जड़ से खत्म कर दूंगा तुम लोगों को। वो गुस्से में बोला। वो लेडी कांस्टेबल पकड़ तो ली है, फंदा लगाओ उसके गले में।
اسے مار دو تاکہ کم از کم تمہاری بے عزتی تو نہ ہو۔ ایک گولی نہیں پکڑی گئی جو مسلسل تمہارے بندے مار رہی ہے۔ ابھی ابھی جوئے کا اڈا بند ہوا ہے، وہ بھی اسی لیڈی کانسٹیبل کے کھاتے میں ڈالو۔ لوگوں کو بتاؤ تم نے اپنے بیٹے کے قاتل پکڑ لی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنس دی۔ میں کہتا ہوں تم جتنی بھی کوشش، اس نے کہنا چاہا تو نینا نے ڈانٹ دینے والے انداز میں کہا، شٹ اپ، تم لوگ صرف غریبوں پر ظلم کر سکتے ہو۔ اس لیڈی کانسٹیبل کو پکڑ کر اس پر سارے قتل ڈالو اور اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کرو جو اب نہیں بچے گی۔ جس دن اس پر فرد جرم لگائی گئی اسی دن میں تیری ساکھ کی دھجیاں اڑا دوں گی۔ جاؤ، یہ گولی کا وعدہ ہے۔ دیکھو تم چاہتی کیا ہو؟ اس بار مٹن خان نے خلاف توقع یوں پوچھا جیسے وہ شکست تسلیم کر گیا ہو۔ میں تمہاری موت چاہتی تھی، لیکن یہ سزا بہت کم ہے۔ میں تیری نسل ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تیری جڑ ختم کر دوں گی۔ میں یہی چاہتی ہوں۔ کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تمہیں کوئی ذاتی رنج ہے تو بتاؤ، اگر کسی نے بھیجا ہے تو کہو، میں اس سے بات کر لیتا ہوں۔ اس نے مفاہمانہ انداز میں پوچھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اچانک نینا کو احساس ہوا کہ غصے میں اس کے منہ سے کوئی بھی ایسی بات نکل سکتی ہے جس سے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ گولی آخر ہے کون۔ اس لیے وہ خاموش ہو گئی اور اس نے فون بند کر دیا۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے پرسکون ہوتی چلی گئی۔ وہ سمجھنا چاہتی تھی کہ مٹن خان ابھی اندھیرے میں ہے یا وہ بھی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ سوچنے لگی، اگر اسے شعیب نہ ملتا اور وہ اس طرح کا فون بنانے کی سمجھ نہ رکھتا تو شاید وہ اپنے تمام تر حوصلے اور ہمت کے باوجود کچھ بھی نہ کر سکتی۔ اس کے دل میں شعیب کے لیے آبشار کی مانند پیار پھوٹ پڑا اور وہ پور پور بھیگتی چلی گئی۔ وہ خود پر نازا ہو گئی کہ جس کے لیے اس کے من میں چاہت ہے وہ اس کے لیے کس حد تک جا چکا ہے۔ یہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے باہر کھٹکا سنائی دیا، یوں لگا جیسے کوئی ذہن میں ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ گئی۔ اس نے کچے کمرے میں موجود واحد کھڑکی کی درار میں باہر جھانک کر دیکھا تو اندھیرے میں کچھ ہیولے دکھائی دیے۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ 2 لوگ تھے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب اسے لگا کہ وہ باندھ دی گئی ہوئی ہے۔ اس کے پاس پسٹل تھا لیکن وہ اسے استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے احساس تھا کہ یہ بھی اس کی تفتیش کا ہی حصہ ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں صحن میں پھر رہے تھے۔ نینا تیزی سے سوچ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کس طرح نپٹا جائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کچھ فاصلے پر لوہے کا ایک سریا دکھائی دیا۔ اس نے تیزی سے بڑھ کر وہی اٹھا لیا۔ تبھی اس نے للکارنے والے انداز میں پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ اس کے یوں کہنے پر وہ دونوں ایک دم ٹھٹک گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ وہ صحن میں چند قدم آگے بڑھے تو نینا نے پھر اسی طرح للکارنے والے انداز میں پوچھا، میں پوچھتی ہوں کون ہو تم لوگ؟ اس پر وہ چند لمحے ٹھٹکے اور پھر تیزی سے واپس پلٹ گئے۔ وہ بالکل سامنے کے دروازے سے باہر نکلے تھے۔ وہ چلے گئے تو اس نے ایک طویل سانس لی۔ اسی وقت اس کی منہ بولی خالہ نے دوسرے کمرے سے آواز دی، کون تھا پتر؟ پتہ نہیں خالہ کون تھے، اس نے کہا۔ سو جا، کوئی چور ہوں گے، تیری آواز سن کر بھاگ گئے، خالہ نے نیند بڑے لہجے میں کہا تو نینا نے کوئی بحث نہیں کی، چپ چاپ اپنی چارپائی پر آن بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں تو نیند پہلے ہی نہیں تھی، اس لیے اس نے سونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ کون ہو سکتے ہیں۔ اگر تو وہ پولیس کی طرف سے تھے تو یہی دیکھنے آئے تھے کہ نینا اس گھر میں موجود ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے شہر میں ایک جوئے باز کا قتل ہو چکا تھا جو کم از کم پولیس کے لیے ایک اہم بندہ تھا۔ دوسرا، اگر وہ مٹن خان کی طرف سے آئے تھے تو صرف یہی یقین کرنا چاہتے تھے کہ وہ اگر یہاں پر ہے تو پھر قتل کس نے کیا۔ دونوں صورتوں میں نینا ہی کا فائدہ تھا۔ صبح کی تیز دھوپ نے پورا شہر روشن کر رکھا تھا۔ نینا تیار ہو کر شہر جانے والی سڑک پر آ گئی۔ وہ ایک عام سی وین میں بیٹھ کر شہر جا پہنچی۔ اس کا رخ ڈی ایس پی آفس کی طرف تھا جہاں عملے کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ اسے وہاں کچھ دیر بیٹھنا پڑا۔ جیسے ہی اسے ڈی ایس پی سے ملنے کی اجازت ملی اس نے دیکھا وہی سفید کپڑوں والے وہاں پر آ گئے۔ وہ دونوں لمبے قد کے تھے، انہوں نے سیاہ چشمے لگائے ہوئے تھے۔ وہ آفس میں داخل ہوئی تو وہ بھی وہیں آ گئے۔ اس نے ڈی ایس پی کو سلیوٹ کیا تو اتنے میں وہ بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ ہاں بھائی، کیسے آئی ہو؟ سر، رات میں جس گھر میں تھی وہاں کچھ لوگ 4 دیواری پھیلانگ کر آ گئے۔ اگر وہ پولیس کے لوگ تھے تو کیوں، اور اگر وہ کوئی غیر تھے تو مجھے بھی حفاظت چاہیے، اس نے مودبانہ لہجے میں کہا تو ایک سفید کپڑے والا جو اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا بڑے سکون سے بولا،
وہ ہمارے لوگ تھے، صرف یہ دیکھنے گئے تھے کہ آپ کہاں ہو۔ مطلب جن لوگوں کو یہ شک تھا کہ ان کی مطلوبہ عورت آپ ہو، انہیں یقین دلانے کے لیے ہم نے ایسا کیا۔ سوری، آپ رات بھر پریشان رہیں، آپ جا سکتی ہیں، اب آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ تھینک یو، نینا نے ڈی ایس پی کی طرف دیکھ کر کہا تو ڈی ایس پی ہی اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم جا سکتی ہو۔ نینا نے سنا، سلیوٹ کیا اور آفس سے نکلتی چلی گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ نگرانی میں ہے، اسے یوں نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ سیدھی کوارٹر چلی گئی۔ آپی فوزیہ ڈیوٹی پر تھیں۔ وہ ایک بستر پر لیٹ کر سکون سے سو گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس نے وہی کچھ باور کرانا ہے جو وہ خود چاہتی ہے۔ شام ڈلے وہ کوارٹر سے نکلی اور گاؤں کی طرف چل نکلی۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے کہ نہیں۔ وہ ایک تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ کوارٹر سے گاؤں کی سڑک پر اترنے تک اس نے یقین کر لیا کہ کوئی بھی اس کے تعاقب میں نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ حالہ کے گھر آن پہنچی۔ اس کا لباس بری طرح مسلا ہوا تھا، لیکن وہ یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسی گھر میں جانا چاہتی تھی جہاں شعیب نے اسے رکھا تھا۔ یہاں آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا۔ اس کے فون ابھی تک یہیں حالہ کے گھر میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ کچھ دیر حالہ سے باتیں کرتی رہی، تب تک اندھیرا چھا گیا۔ جب اسے اچھی طرح یقین ہو گیا کہ وہ کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر یہاں سے نکل سکتی ہے تو وہ وہاں سے نکل پڑی۔ وہ سڑک پر آئی، ایک عام وین میں بیٹھ کر شہر جا پہنچی۔ وہاں سے رکشہ لیا۔ اس نے رکشے میں ہی چادر بدلی اور اسی بنگلے میں جا پہنچی۔ وہاں صرف باغ علی تھا، باقی ملازمین وہاں نہیں تھے۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی۔ شاور لے کر اس نے لباس پہنا اور سکون سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ شعیب بھی وہیں آ گیا۔ مجھے یہ بتاؤ تو نے کیا سوچا کہ سیدھی تھانے جا پہنچی؟ ان کی ناک کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ اگر تفتیش میں کچھ ہو جاتا تو؟ شعیب نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تو چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر پرسکون انداز میں بیٹھ کر بولی، یار جن دنوں میں ٹریننگ کر رہی تھی انہی دنوں میں نے ایک مجرم کی نفسیات پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ فائلوں میں، کتابوں میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے۔ یہ سب ایک طرف، میں تجھے ایک اور بات بتاتی ہوں۔ وہ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ انسان کے اپنے سوچنے کی ایک حد ہے، یہ حد بھی اس نے خود ہی لگائی ہوئی ہے، ورنہ قدرت نے اسے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ذہن کو جس قدر چاہے وسعت دے دے۔ لیکن ہم اپنی معاشرتی قدروں کے تحت اجتماعی ہسٹیریا کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم وہی سوچتے ہیں جو بنی بنائی سوچ ہمیں دی جاتی ہے، اور اس پر کولو کے بیل کی مانند چلتے رہتے ہیں، کبھی اس سے ہٹ کر نہیں سوچا۔ قدرت نے ہمارے سوچنے پر پابندی نہیں لگائی، ہم ہر طرح کا سوچ سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہی دراصل سوچنے والی بات ہے۔ ہم یہ سوچ کیوں رکھتے ہیں؟ نینا نے یوں کہا جیسے وہ بہت گہری بات کر رہی ہو۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھا، وہ بولا۔ سامنے کی بات ہے، ہمارے ہاں یہ طے ہو چکا ہے کہ مجرم پولیس سے بھاگتا ہے، وہ حوصلہ نہیں کرتا کہ فورسز کا سامنا کر سکے۔ میرے بارے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف شک تھا۔ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں ان کا سامنا کر لوں گی۔ میں نے حوصلہ کیا، اور یہ سارا کھیل حوصلے کا ہے میری جان، ایک حد سے زیادہ کا حوصلہ۔ عام ذہن اسے پاگل پن یا جنون کہے گا، لیکن میں نے اسی کا فائدہ اٹھایا۔ تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کہاں سے؟ اس نے پوچھا تو وہ بولی، ایک بلی ہے نیلے رنگ کی، میں اس سے باتیں کر رہی تھی کہ مجھے اچانک خیال آیا اور میں نے اس پر عمل کر لیا۔ بلی نیلے رنگ کی؟ شعیب نے حیرت سے پوچھا۔ تم اپنا دماغ مت کھپاؤ، نینا نے لاپرواہی سے کہا۔ تو کیا کروں، تیرے پاگل پن کو سمجھوں نا؟ اس نے اکتاہٹ سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم صرف اتنا سوچو کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے۔ جب تک سامنے رہے ان کا شک ختم نہیں ہونے والا، اور ہم نے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دھر کر بیٹھنا، وہ بولا۔ تو کیا چھپ جائیں؟ اس نے پوچھا۔ فی الحال تو یہی کرنا ہوگا، اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا تو وہ بولی، نہیں ابھی تو وقت آیا ہے، میں نے سوچا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ نینا نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا سوچا؟ ذرا میں بھی تو سنوں، شعیب نے گہری سنجیدگی سے کہا تو وہ بولی، مٹھن خان کا بڑا بیٹا ارمان خان، اس نے کہنا چاہا تو شعیب نے حیرت سے کہا، اتنی جلدی اسے؟ نہیں، وہ گھیر لیں گے۔ پوری بات سنتے ہیں سونیا، اتنی جلدی نہیں کرتے، نینا نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ خاموش رہا تو وہ بولی، ابھی صرف اسے ارمان خان کو گھیرنا ہے، اسے مارنا نہیں، اس کا کوئی قصور بھی نہیں ابھی تک۔ ہاں اگر وہ سامنے آیا یا اس نے اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کی تو پہلا نشانہ وہی ہوگا۔
اسے گیرو گی کیسے؟ اس نے پوچھا۔ نیلی بلی کے ذریعے گیروں گی۔ اب پوچھو گے وہ کون ہے تو وہ فون کی دنیا سے ہے۔ ظاہر ہے اب اسے رقم دینا ہے، اس کا اکاؤنٹ تو چاہیے، رابطہ ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ نینا نے کہا تو شعیب نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اس کا نمبر دو، میں بتاتا ہوں کہ وہ کس پانی میں ہے۔ اچھا؟ وہ حیرت اور تجسس سے بولی۔ ہاں سب پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا تو نینا چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، تاجہ کو تحفظ دینا ہے، اس وقت وہ پتہ نہیں کہاں ہوگی، اس نے رابطہ بھی نہیں کیا ابھی تک۔ تاجہ سے رابطہ کرو اور بلو کیٹ سے بھی، لیکن ایک بات سنو، شعیب نے گہری سنجیدگی سے کہا تو وہ خاموش رہی۔ تب وہ لمحہ بھر سانس لے کر بولا، میں ایک بہت ضروری کام سے دبئی جا رہا ہوں، 2 یا 3 دن لگیں گے۔ تم یہ 2-3 دن یہیں رہو گی، اس طرح کے جیسے تم اس زمین پر ہو ہی نہیں، بعد میں آ کر ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ اوکے، میں بھی تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہوں، نینا نے کہا۔ میں چلتا ہوں، چند گھنٹوں بعد میری فلائٹ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور چل دیا۔ وہ کمرے میں تاریکی کر کے سکون سے پڑی موجودہ حالات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا دماغ اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ پولیس اسے یوں آسانی سے چھوڑ دے۔ ان کے پاس تو ایسے حربے ہوتے ہیں کہ وہ کسی ایسے بندے سے بھی وہ سب منوا لیں جو اس نے کیا ہی نہ ہو۔ اس نے بہت سوچا، کہیں کچھ ذہن میں آیا، پھر خود ہی اس نے رد کر دیا، یہاں تک کہ وہ سکون سے سو گئی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کے لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔